नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज माह मुबारक रमज़ान की 7 तारीख़ है और 7वें पारे के ख़ुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस पारे में भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरह माइदा की बक़िया आयात का ज़िक्र हुआ है और दूसरा हिस्सा सूरह अनआम की इब्तिदाई आयात पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से को, जो कि सूरह माइदा के बक़िया सूरह के अहवालात में से है, जिसमें 3 बातों का ख़ुलासा किया गया है। पहला, हबशा के नसारा की तारीफ़ की गई है कि हबशा के नसारा, उनकी तारीफ़ की गई। दूसरा, एक राइज मेयार की नफ़ी और तरबियती नुक्ता बयान किया गया है। तीसरा, हलाल और हराम के मसाइल का ज़िक्र किया है। और चौथा, क़यामत और तज़किरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान आया है। हबशा के नसारा का ज़िक्र इस बात पर किया गया कि जब उनके सामने कुरान की आयतों की तिलावत की जाती थी तो उनकी आंखें नम हो जाती थी, अश्कों से भर जाती थी। उसके अलावा दूसरा, एक राइज मेयार की नफ़ी और एक तरबियती नुक्ता बयान किया गया है। कहते हैं कि अक्सरियत सही होने का मेयार नहीं है। कुरान मजीद में बयान हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरफ लोग ज़्यादा हों उसी तरफ हक़ है, बल्कि अक्सरियत के सही नहीं होने की दलील को बयान किया गया है। अंबिया और रसूलों का अल्लाह ताला के मुकाबले में अदब का नमूना इसको बयान किया है। तीसरा, हलाल और हराम के चंद मसाइल तज़किरा किए गए हैं। हर चीज़ जो ख़ुद से हलाल या हराम ना बनाओ, यानी बहुत से लोग अपनी जानिब से किसी भी चीज़ को हराम करार दे लेते हैं या किसी भी चीज़ को ख़ुद के एतबार से हलाल बना लेते हैं, बल्कि हराम और हलाल वो नहीं है कि जिसे ख़ुद इंसान अपने लिए वज़ा करे, बल्कि जिसे अल्लाह बयान करे उसी को हलाल और हराम बताया गया है। और रहबानियत से मना किया गया है कि अपने घर ख़ानदान को छोड़कर पहाड़ों पर बैठ जाना, इबादत के नाम से अपने आप को जुदा कर लेना, इस चीज़ के लिए, रहबानियत के लिए मना किया गया। लग़्व कसम पर मुआख़ज़ा नहीं है, अलबत्ता यमीन ग़ुमूश यानी अमदन और झूठी कसम खाने का ज़िक्र हुआ है कि उसके लिए कफ़ारा है। यानी या तो 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए, या उन्हें पहनने के लिए लिबास दे, और या एक ग़ुलाम को आज़ाद करे। और इन तीनों के ना होने पर अगर ये कफ़ारात नहीं दे सकता झूठी कसम खाने पर, तो 3 दिन तक रोज़े रखे। शराब, जुआ, बुत परस्ती या पासा फेंक कर खेलने जाने वाले खेलों को हराम करार दिया गया है। हालत एहराम में मोहरिम तरी का शिकार कर सकता है
یعنی دریائی مخلوقات کا شکار کر سکتا ہے لیکن خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آیا ہے۔ اس میں کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال اور جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پر کیے گئے احسانات گنوائے جائیں گے، اور ان احسانات میں مائدے والا قصہ بھی بیان ہوا ہے۔ حواریون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کے آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو جو ہے معبود مانا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے میرے معبود، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ یہ گفتگو بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی تذکرے کے ضمن میں غیر اللہ کے لیے ولایت تکوینی کا باذن اللہ حامل ہونے کا بیان آیا ہے۔ دوسرا حصہ جو کہ سورہ انعام کا حصہ ہے، کہتے ہیں کہ اس میں 4 باتیں بیان کی گئی: توحید، رسالت، قیامت اور تربیت و اخلاقی نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی کا بیان آیا ہے۔ دوسرا رسالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام انسانوں کی طرح جو ہے اس دنیا میں چلنے پھرنے کھانے کے معاملات کو جو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چند انبیاء کا اس میں ذکر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب رکھنے کی نفی، جبکہ غیر مستقل طور پر علم غیب کے حامل ہونے کی تائید قرآن مجید کے دیگر آیات میں کی گئی ہے کہ انبیاء کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت کے اسماء گرامی کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ اور جہاں پر حضرت آزر کو حضرت ابراہیم کا اب کہہ کر پکارا گیا ہے، اب بے معنی کفالت کے ہیں، یہ بے معنی والد کے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جو رشتے میں چچا تھے آزر، ان کو اب کہہ کر پکارا ہے بے عنوان کفالت، لیکن حضرت ابراہیم کے حقیقی والد کا نام تارخ تھا، اور روایت میں جیسا بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا، قیامت کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روز قیامت
مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہے تمہاری شرکا جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، اور اس روز جہنم میں تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بدرجات بہتر ہے، یعنی اس بات کا بیان آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں واپس دنیا میں پہنچا دیا جائے تاکہ وہ واپس سے اللہ کی آیتوں پر ایمان لے کر آئیں، اور دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ اور آخرت کی زندگی پر بدرجات بہتر ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی نفی کی گئی ہے، لن ترانی یا موسیٰ کہہ کر، اور تربیتی اور اخلاقی نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ توبہ کی حقیقت، اصلاح اور گزشتہ کی تلافی۔ جس مجلس میں آیات الہی کا تمسخر ہو اس میں جانے سے پرہیز کیا جائے، البتہ ایک جگہ اس کی اجازت ہے کہ خاص افراد کے لیے کہ جن کو ان کی اصلاح کے لیے جانا ہو یا کسی معاملے کو جاننا پڑے۔ سب کرنا یعنی کسی کو گالی دینا، غیر مناسب لفظوں سے کے استعمال کے ذریعے سے کسی کو پکارنا، اس کو منع کیا گیا ہے، حتیٰ دشمن کے لیے بھی۔ خداوند منان تمام مومنین مومنات کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی برکتوں سے اور اقوال ائمہ اطہار علیہ السلام کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو بہتر بنائے اور اس مہینے میں اپنے لیے کیونکہ بیداری کا ثبوت پیش کرے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی رحمت و برکت و رضوان و غفران کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جو غلطی بھی یاد آتی چلی جائے ان سب پر اس مہینے میں معافی مانگتے چلے جائیں، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین مومنات کی خدمات کو قبول فرما، بالخصوص SNN چینل کے بانیان اور ان کے میں خدمت انجام دینے والے تمام برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمیں ایک اس SNN چینل کو ایک اچھا وسیلہ قرار دے کہ تاکہ ہم روحانیت سے جڑ سکیں، زمین سے جڑ سکیں، اور یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید سے جڑنا ضروری ہے، چونکہ انسان نہ آخرت کو دیکھ سکتا ہے، نہ جنت کی نعمات کو دیکھ سکتا ہے، نہ ابھی اس نے جہنم کی سختیوں کو دیکھا ہے، نہ اس نے ملائکہ کو دیکھا ہے، اور نہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام غیب کی خبر ہمیں آسمانی کتابیں اور انبیاء کے ذریعے ملتی ہیں۔ انبیاء کے اقوال میں ان کو تلاش کریں، اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ہی ہم آخرت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ملائکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم جہنم کی سختیوں کو بھی جان سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے آثار اور اس کی ملوکیت کا بھی جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن زمین سے جنت کو جوڑنے والی یا دنیا کو آخرت سے جوڑنے والی کتاب ہے، لہٰذا اس مہینے میں اس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ والسلام علیکم۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور تمام مظلومین عالم کی مدد فرما، ظالمین کے شر سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔